बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। JIT तो भी बनी नहीं पानामा लीक्स के हवाले से, और पानामा का जो मुकदमा चला उसके फैसला आने के बाद भी, क्योंकि 7 दिन हैं और 7 दिन कल अगर वीकेंड्स को काउंट किया जाए, तो कल वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी एक बहरान ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा बहरान जो है वो हुकूमत के गले में पड़ रहा है, और वो है डॉन लीक्स के हवाले से, जिसकी रिपोर्ट कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों में या किसी भी लम्हे वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब को पेश कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ आया है। ये एक ऐसी खबर का मामला है जो कि डॉन न्यूज़ ने लगाई थी। एक सलामती के इदारों की तमाम प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग हुई, उसके अंदर जो कलअदम तंजीमें थी उनके हवाले से जो बातचीत हुई थी उसको इस खबर का मौजू बनाया गया था, जिसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन आया और हुकूमत के ऊपर बहुत दबाव था कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाए कि किसने ये खबर लीक करवाई। अगर हम थोड़ा सा बता दें कि गुज़िश्ता बरस यानी 2016 में 4 अक्टूबर को एक अहम सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर आला मिलिट्री हुकाम की मीटिंग हुई थी। 6 अक्टूबर को, यानी ये जो मीटिंग जिसका मैं जिक्र करी थी 4 अक्टूबर को हुई थी, 6 अक्टूबर को डॉन अखबार ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में शदीद इख्तलाफात की खबर भी शाया की थी। 10 अक्टूबर को आर्मी चीफ और वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, और आर्मी चीफ यानी उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब, उन्होंने इस खबर की अशात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। 11 अक्टूबर को सिरिल अलमेडा की जो स्टोरी थी उसकी बुनियाद के ऊपर उनका नाम जो है वो ECL पे डाल दिया गया। 13 अक्टूबर चौधरी निसार अली खान साहब की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने इस झूठी खबर को दुश्मनों का बयानिया करार दिया। 14 अक्टूबर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अगेन दोबारा मिलते हैं, और ये कॉन्फ्रेंस होती है। डॉन अखबार में छपने वाली इस खबर को कौमी सलामती के मुनाफी करार दिया गया और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। 14 अक्टूबर को ही वजारत दाखिला ने सिरिल अलमेडा, जो कि रिपोर्टर थे, डॉन के रिपोर्टर हैं और मारूफ कॉलमिस्ट हैं, उनका नाम ECL से निकाल दिया। 28 अक्टूबर मुस्लिम लीग के नून के ही अहम रहनुमाओं, जिसमें चौधरी निसार, शहबाज शरीफ और इसहाक डार हैं, उनकी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। और 29 अक्टूबर को परवेज रशीद साहब, जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनको अपने ओहदे से, जो कि इतलात और नशरियात का ओहदा था, उससे सुबकदोश होना पड़ा। 6 नवंबर को डॉन लीक्स की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी का ऐलान हुआ, और 16 मार्च को कमेटी के मेंबरान में इख्तलाफ राय की बुनियाद पे डॉन लीक्स की रिपोर्ट में ताखीर की बुनियादी वजह उसको करार दिया। ये चौधरी निसार साहब ने ऑन द रिकॉर्ड का। 17 अप्रैल को यानी हाल ही में, जबकि आर्मी की कमान तब्दील हो चुकी है और कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो आर्मी चीफ हैं, बार बार कोर कमांडर्स उनसे पूछते रहे हैं। 17 अप्रैल को DGISPR की डॉन लीक्स की जो रिपोर्ट है उसमें ताखीर के हवाले से जो बात चौधरी निसार साहब ने की थी, DGISPR ने उसकी तरदीद की। 25 अप्रैल को यानी आज के दिन अखबारी इत्तलात के मुताबिक तारिक फातमी और राव तहसीन साहब, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उनको अपने ओहदों से हटाने की जो खबर है वो गर्दिश में है। आज तारिक फातमी साहब की वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है, जिसमें मुबैना तौर पर वजीर आजम ने अखबारी इत्तलात के मुताबिक उनसे इस्तीफा देने को कहा है। और अब खबरें आ रही हैं कि ये कहा गया है जनाब तारिक फातमी साहब की तरफ से कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी नहीं होंगे। तो क्या अगर वो अपने ओहदे से मुस्ताफी नहीं होते तो कोई बहरान जन्म लेगा? ये मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने यानी चौधरी निसार ने जो ऐलान किया था, इस रिपोर्ट को क्या कहा था सिक्योरिटी के हवाले से, जरा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। इशू ये है कि पूरी है वो नैरेटिव हमारे दुश्मनों का है, नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, उसकी तशहीर हुई इस आर्टिकल के तहत। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे दुश्मनों का नैरेटिव पाकिस्तान के हवाले से है, इस खबर के जरिए उसकी तशहीर हुई, यानी कि इसको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। अब इसकी सजा क्या होगी, जिम्मेदारान को किस तरह की सजा भुगतनी पड़ेगी, क्या वाकई कोई और अब कुर्बानी का बकरा बनेगा, ये वो बात है जिसके ऊपर आज हम प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब एयर वाइस मार्शल साहब, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, इनके तज्जिए तबसरे आप सुनते हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, जाना माना नाम है, सर बहुत शुक्रिया। जनाब हामिद खान साहब, अगेन एक बहुत बड़ा नाम, हमारी जो लॉयर्स हैं, आईनी माहिर है, खान साहब से भी हम बात करेंगे। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, अगेन एक मारूफ नाम, मारूफ एंकर और बहुत बड़ा नाम है, उनसे भी हम बात करेंगे। बल्कि सबसे पहले मैं उन्हीं से शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो डॉन लीक्स के हवाले से बात हो रही है, इसमें आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्योंकि ये खबर
खबर कल से इस्लामाबाद में काफ़ी गर्म है और अब तो ये खैर इसकी तशहीर होना भी शुरू हो गई है। आपको लगता है कि रिपोर्ट में असल जो जिम्मेदारान हैं उनको ही पॉइंट आउट किया जाएगा या कोई कुर्बानी के बकरे हैं? देखिए, इसका जो बुनियादी सवाल है इस रिपोर्ट में, जब से इस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है, इस इंक्वायरी का जिक्र हो रहा है, इस पर जो बहस हो रही है, जो बुनियादी सवाल है उसे बहुत कम उठाया गया है। यहाँ पर किसी को सजा देना या रिजाइन करना या उस पर इल्जाम डालने की बात तो बहुत हुई है कि उनसे गलती हो गई, रिपोर्ट को नहीं रखवा सके परवेज रशीद साहब। लेकिन जो बुनियादी क्वेश्चन है कि ये लीक्स किसने किए, क्यों किए, और इसके तनाजुर में आपने बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड और पस मंजर दिया, लेकिन दो तीन चीजें आपने इसके पहले जो हुई हैं वो आपने इग्नोर कर दी कि 18 सितंबर को हिंदुस्तान में कश्मीर में उड़ी के बेस कैंप पे हमला हुआ, जिसका इल्जाम हिंदुस्तान ने, और वो एक ऐसे मौके पे हुआ जब कश्मीर में एक बहुत इंसर्जेंसी थी जो यकीनी तौर पे हम उसको एनकरेज भी कर रहे थे। वो इंसर्जेंसी दम तोड़ जाती है उड़ी के बेस कैंप के अटैक में, जिसमें कि हिंदुस्तान ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे। हमने कहा कि ये मामला पुरसरार है, ये कोई फॉल्स फ्लैग हो सकता है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की 21 के 22 को प्राइम मिनिस्टर वहां पे बोल रहे थे। 28 को हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स, जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की। 3 अक्टूबर को मंडे के दिन ये मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, और 6 अक्टूबर को इसको डॉन में जो है वो लीक किया गया। सो इस मीटिंग का जो तनाज़र है यहाँ पर, जब चौधरी निसार कहते हैं कि दुश्मन के नैरेटिव को फरोग दिया गया, महज कहानी सुनाने की बात नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाया गया कि उड़ी पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स ने या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कराया, और जिस तरह से डॉन में खबर लगाई गई और उसकी तशहीर हुई, उससे ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे गिल्टी हैं और इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल करते हैं। ये इसकी बुनियादी अहमियत है। अगर आप देखें तो इसकी पूरी इंक्वायरी के अंदर ये चीजें और ये सवाल जो हैं आपको कहीं नजर नहीं आते। अब परवेज रशीद साहब को कॉल्स आई, उन्होंने कंफर्म नहीं किया, उनकी गलती है, वो बात निकल गई। कोई ये सोच नहीं सकता कि तारिक फातमी जैसा सीरियस लाइफ लॉन्ग डिप्लोमेट जो है वो खुद से इनिशिएटिव लेगा और डॉन अखबार को कांटेक्ट करके उनको स्टोरी देगा। सो जो बुनियादी क्वेश्चन है कि किसने ये इनिशिएटिव लिया, किसने वो स्टोरी डॉन को लीक की, उनका मकसद और इरादे क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब आप प्लीज हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये देखिए एक मीटिंग हुई और वो कहा यही जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास हुआ, इतने हसास मौजू पर वहां से खबर निकल गई, तो ये कोई मामूली बात नहीं, सिक्योरिटी रिस्क है। बल्कि उसके बाद कहा गया कि हम उधर मीटिंग्स करें भी कि नहीं करें या GHQ में करें। तो आपके नजदीक ये कितना बड़ा इशू है कि जिसको हम सिक्योरिटी रिस्क करार दें, और क्या वाकई दुश्मन के नैरेटिव को प्रमोट किया गया? देखिए, एक तो ये है कि इसके तनाजुर में या इसका जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें एक और भी इजाफा कर लेते हैं। वो ये है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस उस ज़माने में कोई बहुत अच्छे नहीं थे। जनरल राहील शरीफ अभी आर्मी चीफ थे, और हालांकि वो ऑन द फेस ऑफ इट आपस में ज़रूर मिलते जुलते थे और मामलात पे बहस होती थी, लेकिन कुछ ना कुछ उसके नीचे अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स चल रही थी इन टर्म्स ऑफ वेरियस थिंग्स के जी। अच्छा, उधर से भी डिमांड्स थी, इनकी तरफ से भी एक शायबा था कि शायद जनरल राहील शरीफ जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस की वजह से सीन को, तो ये भी एक इनके यहाँ। तो मेरा ख्याल है कि चाहे जो भी उसकी वजह या ट्रिगर बना हो, लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन, हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग को बदकिस्मती से एक कहानी और नैरेटिव की शक्ल दी जाती है, या उसके एक हिस्से को नैरेटिव की शक्ल दी जाती है, और फिर उसको एक बड़े अखबार और एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट के साथ मिलके उसको लीक किया जाता है। यानी ये, और किसके खिलाफ लीक किया जाता है? आपको अपनी फौज के खिलाफ लीक किया जाता है। अपनी फौज को तज़हीक का निशाना बनाया जाता है उस कहानी के हिसाब से। शायद उसने, लिखने वाले ने भी कुछ उसमें रंग भरा हो, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हुआ उसके मुताबिक ये था कि पाक अफवाज को किसी न किसी तौर पर कमजोर दिखाया जाए, और पाकिस्तान की जो सियासी वहां पे जो लोग जो अवेलेबल इनोसेंट नहीं, उनको ज्यादा हावी दिखाया जाए। ये मकसद सिविल मिलिट्री रिलेशंस को एक बैलेंस देने की एक बहुत भोंडी कोशिश थी, जो कि बदकिस्मती से सामने। अच्छा, अब बताइए कि अब इसके अंदर हम ये किसको रोएं? हम इस चीज को रोएं कि अपनी हुकूमत हमारी फौज के खिलाफ है, बिल्कुल। हम इसको रोएं कि दुश्मन का नैरेटिव जो है उसको वजह बना के उसके हिसाब पे फौज को निशाना बनाया जा रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो करने वाले हैं, जितने भी किरदार हैं, जो भी जिसके दिमाग में ख्याल आया, जिसने काम किया, जो आलाकार बना, ये सब के सब मिलके दुश्मन का काम ज़ेर अंजाम, बिल्कुल। और वो जिम्मेदारान कौन थे उसका तयन इस रिपोर्ट में होना था। इसमें एक बहुत बदकिस्मती है। मेरा ख्याल है कि एक बड़ा सैड चैप्टर था पाकिस्तान की
تاریخ کا سول ملٹری ریلیشنز کے کانٹیکسٹ میں. اور میرا خیال ہے ایک اچھا معاملہ یہ ہوا کہ ہم سب نے اس کو صرف نظر کیا اور کوشش کی کہ بالکل. لیکن یہ اتنا صرف نظر خان صاحب ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ میں حکومت کا پوائنٹ آف ویو جانوں, یہ اتنا آسان موضوع ہے نہیں. لیکن رپورٹر کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں, اگر میں کوئی رپورٹ کر رہی ہوں اور مجھے کوئی خبر ملتی ہے تو میں نے تو خبر چھاپنی ہے, کیونکہ خبر میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو آپ اس کا برڈن کس کے اوپر شفٹ کرتے ہیں, کیا کون اس کے اندر زیادہ قصوروار ہے؟ جی, اس چیز کے دو پہلو ہیں. ایک تو جیسے شہزاد صاحب نے کہا وہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا پرسپیکٹو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگوں کو رائٹ انفارمیشن بھی تو ہے. اگر کوئی ایک اہم خبر ہے جو ملک کے اندر ہے اور جس کی کس طرح سے بھی لیک ہوئی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, اس کا تو آپ ذمہ داری تعین ہوتا رہے گا. لیکن اگر کوئی چیز اگر منظر عام پر لائی جاتی ہے بذریعہ ہماری رپورٹ کے, تو اس بات پر اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کسی لیک پر بیس ہے. ہر ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہر ملک میں خبریں جو ہیں اندر کی نکلتی ہیں, باہر آتی ہیں. بہت بہت مشہور معاملات ہوئے ہیں جو عدالتوں میں بھی گئے ہیں, جس طرح کے ویتنام وار کے دوران میں پینٹاگن پیپرز کی بات ہے, جو یہی ایشو اس طرح سے بہت ابھر کے سامنے آ گیا تھا کہ جی پینٹاگن پیپرز ریویل کر دیے کہ ابھی جنگ جاری ہے ویتنام کے ساتھ, اور آپ ویتنام کے بارے میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے جو وائٹ ہاؤس میں ہوتی رہی ہے جانسن کے زمانے میں, وہ ساری جو ہے منظر عام پر آ گئی ہے. تو اس کا معاملہ چلتے چلتے سپریم کورٹ تک پہنچا تھا. تو انہوں نے آخر میں یہ فیصلہ دیا تھا اس کیس میں, اس میں بڑے مشہور اخبارات انوالوڈ ہیں. نیو یارک ٹائمز کا وہ کیس ہے, لیکن واشنگٹن پوسٹ بھی تھی, لاس اینجلس ٹائمز بھی تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رائٹ ہے انفارمیشن کا اور فریڈم آف پریس ہے, یہ بہت ہی مقدس جو ہے حقوق ہے. لہٰذا یہ بعد میں آپ اس پر سینسرشپ نہیں لگا سکتے. ہاں, بعد میں اگر کوئی قانون سیکیورٹی کے قوانین کے خلاف نیشنل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ بعد میں سبسیکوئنٹ ایکشن لے سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں. لیکن آپ اخبارات کو یا ٹیلی ویژن چینلز کو نہیں اس کے اوپر بلاک کر سکتے. اس کے اوپر آپ نہیں بلاک کر سکتے. یہ بیسک میں سمجھتا ہوں یہ ایک بنیادی قانون ہے دنیا بھر میں. رائٹ آف انفارمیشن جو ہے اور فریڈم آف پریس جو ہے, یہ بہت مقدس ہیں کسی ملک کے اندر. اچھا, جنرل صاحب سرمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اے پی این ایس کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت. اور میں سرمد بھائی السلام علیکم. وعلیکم جی. اچھا, میں ذرا چاہوں گی کہ جنرل صاحب کو سن لیں, پھر میں آپ سے, کیونکہ یہ معاملہ اب آپ کی طرف آ رہا ہے. تو جنرل صاحب آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں اس رپورٹ کے, آپ کی انفارمیشن کیا ہے, یا بینگ گورنمنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, میں پہلے تو دیکھیں ہمیں کنٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کہ جو معروضی حالات ہیں وہ نارمل حالات نہیں ہیں. بالکل, یہ ایک جنگی کیفیت ہے جس میں ہم 10-15 سالوں سے انوالو ہیں, اور اس کے اندر کوئی بھی ہماری چھوٹی موٹی فالٹ لائنز کو ہمارے دشمن ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ سیکٹیرین ہو, سول ملٹری ریلیشنز کی کوئی بات ان کے سامنے آ جائے, کچھ کسی قسم کی. درست بات. تو ان حالات کے اندر یہ بات سینسیٹیو ہے, اور اس بات کو اگر اندر کہیں میٹنگ میں کوئی بھی بات ہوئی ہے, بہت سی ہوتی ہیں, میں آئی ہیو بین پریوی ٹو بہت سی کیبنٹ میٹنگز ایز اے ملٹری سیکرٹری, بہت سی تو بہت سی برین سٹارمنگ ہوتی ہے, بہت سی باتیں ہوتی ہیں, بہت سی سول کی سائٹ سے بھی لوگ کہتے ہیں آپ دکھاتے ہیں, اور ملٹری کی سائٹ سے, اور بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ کئی جو سینسٹیو ایشوز کی خبریں ہوتی ہیں وہ بہت سی شیئر نہیں ہوتی سول لیڈرشپ کے اس لیول پہ جہاں پولیس نے اریسٹ کیا ادھر کیا, تو آپ یہ وہ تو کئی دفعہ اس باتوں کو ابھی ان کو آپ ہائی لائٹ باہر جب کریں گے اور اس کے اندر اپنے لوگ اگر انوالو ہوں تو یہ انفارچونیٹ ہے. اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لوگ اس میں انوالو؟ دیکھیں نا, میں ابھی تو نہیں سمجھتا جب تک رپورٹ نہیں آتی, جب میں کسی کو کیسے بلیم کر سکتا ہوں. لیکن اگر وہاں سے کسی نے باہر نکل کے لوز ٹاک کی ہے یا کچھ کہا ہے یا کسی جرنلسٹ سے بات ہوئی ہے تو وہ انوارنٹیڈ ہے. چونکہ آپ اگر ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ اندر کی بات اندر کی, پہلی بات یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن بہت اچھی بات ہے, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ایز پارلیمنٹیرینز بھی, لیکن کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خبر ایسی ہے جو ملکی سلامتی کے خلاف جا سکتی ہے اور دشمن اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, تو اس کو چیک ری چیک کرنا
اور اس کے اوپر تھوڑا سا اور ڈیلیبریٹ کر لینا. ویسے اس میں اخبار کہتا ہے کہ ہم نے چیک کیا. سوری میں آپ کو کہہ رہی ہوں, میں اسی جو آپ نے بات کی ہے اسی کے اوپر سرمد علی صاحب سے پوچھ رہی ہوں. سرمد صاحب, یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے, پہلے تو یہ بتائیے کہ اب یہ سنا جا رہا ہے کہ یہ ڈان لیکس کی رپورٹ کے بعد یہ معاملہ اے پی این ایس کے سپرد کر دیا جائے گا. آپ پریزیڈنٹ ہیں اے پی این ایس کے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور کیا اختیارات ہو سکتے ہیں اے پی این ایس کے, اور کیوں کسی اخبار کو یا کسی ادارے کو جو ہے وہ اخباری ادارے کو بند کیا جائے گا ایک خبر کی بنیاد پہ؟ یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم خبر لیں اور اس کو لگائیں. دیکھیے, ایک تو مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ اے پی این ایس کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے جتنا آپ کو معلوم ہے. ابھی تک آفیشلی نہ تو اے پی این ایس کو ریفر کیا گیا ہے, نہ ہمیں سے رابطہ کیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ رول پلے کرنا ہے یا کیا. جب ہمیں ریفر ہوگا only then we will be in a position to say anything. ابھی تک تو میں بھی اتنا ہی اس کے بارے میں جانتا ہوں جتنا آپ جانتی ہیں. So we are also waiting for the government to refer it to APNS if at all they are referring it to APNS. اچھا, لیکن آپ اوورال کیا سمجھتے ہیں, مطلب یہ جو سچویشن ہے یہ اخبارات کے اوپر پابندی کا کوئی سبب بن سکتی ہے, بننی چاہیے, نہیں بننی چاہیے؟ مطلب اے پی این ایس کیا سوچتی ہے؟ یہ تو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. رپورٹر تو اخبار تو خبر لگاتا ہے, اس کے پاس جب خبر آتی ہے تو جی ہم تو اس معاملے میں بہت کلیئر ہیں کہ کسی بھی اخبار کو کسی بھی صورت میں ایک دن کے لیے بھی بند کرنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میرے خیال میں کسی بھی صورت میں اخبارات کو بند نہیں کیا جانا چاہیے. آرٹیکل 19 جو ہے پاکستان کے آئین کا, وہ فریڈم آف پریس کی گارنٹی کرتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اخبار کو بند نہیں کیا جا سکتا, کسی بھی اخبار کا فریڈم اس سے چھینا نہیں جا سکتا. رہا سوال کہ اس سلسلے میں کیا کرنا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے, وہ اسی وقت بات کی جا سکتی ہے جب یہ ہمیں ریفر کیا جائے گا. لیکن اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہے اور کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اخبارات کو بند نہیں کیا جا سکتا اور کیا نہیں جانا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی سر صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ان کی بات پہ میں ایگری کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اے پی این ایس کو ہم نے ریفر کیا تو اے پی این ایس میں بڑے کون مشق تجربہ کار بڑے محب وطن پروفیشنلز بیٹھے ہیں, وہ اگر یہ گورنمنٹ کر رہی ہے تو ان کا جو ڈیسیژن ہوگا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, دیر از نو کوشچن کہ اخبار کو بند کیا جانے کا کوئی سوچ رہا. ہم اس کو زیادہ وہ نہ ایکسٹینڈ کریں اپنی امیجنیشن کو. یہ بالکل نہیں, لیکن میں جنرل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں بالکل اس بات سے کہ میرے خیال میں ابھی تو یہ بات آئی بھی نہیں کہ اخبار کو بند کیا جائے یا کیا کیا جائے, اس لیے اس سلسلے میں میرے خیال میں کمنٹ ہی کرنا پریمیچور ہے. بالکل میرے خیال ہے. تھینک یو سو مچ. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد, کیونکہ ہم تو رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, اور بالکل جیسے سرمد صاحب نے کہا, جنرل صاحب نے کہا کہ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہو, لیکن پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی کے اوپر بھی, اور اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ضرور ہوگا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ مزید بات کریں گے کہ خبر کے جو ذمہ دار ہیں کیا وہ واقعی قربانی کے بکرے ہیں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چوہے صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت اس معاملے کے اوپر بھی پھنس گئی ہے؟ یعنی اب آپ ان کو ذمہ داروں کا تعین کرنا پڑے گا, جیسے اطلاعات آ رہی ہیں کہ فاطمی صاحب نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے, تو کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات ہے کہ پھنس تو اس وقت گئی کہ اگر تو دوسری طرف سے کوئی بہت بڑا سٹانس لیا جائے, اسٹینڈ لیا جائے کہ جی نہیں یہ معاملہ. دیکھیے, پہلی بات اس سے اخبار کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ بڑا لازمی پوائنٹ تھا جو پچھلے حصے میں ہم نے بات کر رہے تھے. اخبار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کریڈیبلٹی ڈان کی افیکٹ ہوئی, شاید ہوئی ہوگی کچھ لوگوں کی نظر میں, کچھ 2-4 لوگوں نے کم کر دیا اخبار, ہم نہیں پڑھیں گے, اچھا چلو بند کر دیا. سرل المائدہ کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوئی, اس کی ہوئی, لیکن باقی تو سب اخبار کا, کسی نے اخبار کو بند کرنے کا یا کسی صحافی کو بند کرنے کا آج تک سوچا بھی نہیں, اور نہ ہی اس کا یہ حصہ. اچھا, دوسری بات آ گئی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا جہاں بات ہوئی. اب شکایت کنندہ جو ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کون ہیں. جی دیکھیے, پتہ کریں کیسے ہوا, آپ کے یہاں سے ہوا, کس نے کیا, کس طریقے سے ہوا, اور اس قسم کی گفتگو کی گئی, اور یہ پوری کہانی اس کے بعد نکلی.
شکایت کنندہ بھی میرا خیال ہے بڑا سینسٹیو ہے پاکستان کے معاملات کے معروضی حالات کے بارے میں. وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس سے آگے نکلے, ہم رکے نہ رہیں, ہم پھنسے نہ رہیں ان معاملات کے اندر. اس کا سب سے بڑا ہدف کیا ہے؟ وہ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ جو جنگ لے کے چلا ہے رد الفساد کی شکل میں, اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس قسم کے معاملات کے اندر, وہ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے اس ملک کے اندر. 2018 میں انتخابات ہونے ہیں, اگر یہ حکومت چاہتی ہے جلدی کرنا تو مرضی ہے آپ کی, 2018 میں ہونے ہیں, 2018 میں جا کے انتخابات کر لیں. آپ ضرور کریں, انتخابات ضرور کریں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی عمل اسی طریقے سے جاری و ساری رہے, بھلے جو مرضی جیت کے آ جائے اس کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ مرتبہ الجھا لیتے ہیں فوج کو ایسے معاملات کے اندر جس سے کہ وہ واقعی دوری اختیار کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے آئسولیشن میں ڈالنے کی کوشش شاید کی جاتی ہے, جبکہ ادارے بھی سارے, حکومت بھی ادارہ ہے اور ریاست کا اور فوج بھی ادارہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ نہیں دیکھیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر لیٹ سے کہ جی ایچ کیو سے نکلی ہوتی یہ خبر, اور جی ایچ کیو کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, اور اس کے اندر سے کوئی کہانی نکل آئی, تو اس سے بڑا خطرے کی نشانی اور کیا تھی کہ جی ایچ کیو کے اندر لوگ جو تھے ان میں سے کسی نے سٹوری لیک کر دی. اب جی ایچ کیو اور پرائم منسٹر ہاؤس میں فرق کوئی نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل, دونوں ہی بہت اہم ادارے ہیں. سینسٹیوٹی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ سول ملٹری کانٹیکسٹ میں یا سول ملٹری ریلیشن کے کانٹیکسٹ میں, لیکن جو آپ نے بات کی تھی خان صاحب, اس وقت سول ملٹری تعلقات بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی سینگ اڑے ہوئے تھے, ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا, اس پہ بات چیت چل رہی تھی اس طرح, تو وہ سینیریو بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. تو کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات کشیدہ تھے یہ ہوا, یا اس کی وجہ سے کشیدہ ہوا؟ دیکھیے, یہ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ اس بات کا میں جواب دے سکوں کسی بھی حتمی انداز سے کہ پہلے کیا تعلقات تھے, بعد میں کیا ہوئے, اور یہ کاز بنی. بہر صورت اصولی طور پر تو یہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے نیشنل انٹرسٹ میں. بالکل. تو اور نہ ہی معاملات کو میں سمجھتا ہوں ضرورت سے زیادہ بعض اوقات پھیلا دیا جاتا ہے, جس سے اس قسم کے نوشنز اور اس قسم کے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں کہ ان کے درمیان کیا معاملہ ہے. یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے ان باتوں کو اس طرح سے پھیلانا. مسئلہ جیسے آپ بات کر رہی تھی, بعض اوقات ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا پر ہیں بڑی رسپانسبل باتیں کر دیتے ہیں, اس سے بہت سے سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ بحث بغیر تصدیق کیے کہ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. باتیں یہی مسئلہ سب سے بڑا بن رہا ہے کہ معاملات جو کہے جاتے ہیں ان کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی, اور حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے, یہ کہاں سے آئی, کس بنیاد پر کہی جا رہی ہے, اور کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہوگی. یہ ساری باتیں بڑا افسوسناک پہلو ہے. لیکن پھر بھی میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں میرے نزدیک بنیادی حقوق میں ہیں, اور ان کو کسی طور پہ پامال نہیں ہونا چاہیے, نہ فریڈم آف پریس کو, نہ رائٹ ٹو انفارمیشن. اچھا جن صاحب, یہ بالکل جیسے اب تو خیر اس میں کوئی شبہ بھی نہیں رہا ہے, لیکن جو ملاقات آج ہوئی ہے اس میں مبینہ طور پہ کہا گیا طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے, اور مبینہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے. اگر اب فاطمی صاحب کو فکس کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے یا راؤ تحسین صاحب کے اوپر ڈالی جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو دوسرا ادارہ ہے شکایت کنندہ وہ اس پہ راضی ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ اگر سے ساری باتیں شروع ہو رہی ہیں, میں ایک اور چیز یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں, اگر کوئی اس طرح کی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور لیٹ سے شکایت ہمیں آرمی سے ہے کہ ان کے کچھ لوگوں نے یہ گڑبڑ کی ہے, ٹھیک ہے, وہ زیادہ سیریس ہوگی اگر وہ چیف کی مرضی سے اور آرمی ایز این انسٹیٹیوشن نے پرپزلی لیک کی اور اسے ڈیمیج ہوا, یا وہ پرائم منسٹر سے لیک ہوئی اور اس ہاؤس سے ہوئی اور وہ پرائم منسٹر کی مرضی سے اور ایز اے پالیسی آف دی پارٹی کہ یہ کرو تاکہ ہماری افواج پاکستان کو بدنامی ہو. اس کے اندر یہ تو بالکل نہیں اسٹیبلش ہوا نا کہ کہیں گورنمنٹ نے, اور اگر ایسے ہے کہ آرمی کی کمانڈ کو یا سول حکومت کی جو سربراہ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں کچھ ہوا. مجھے یاد ہے جب ملٹری سیکرٹری تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا, تو اس وقت کچھ لوگوں نے ایک پلان کیا اٹیک کرنے کا ملٹری پی ایم ہاؤس کو, اور اس میں ایک کرنل مستنصر باللہ اینڈ آل جنرل وحید کاکڑ تھے. بعد میں وہ پتہ چلا, وہ اریسٹ کر کے کورٹ مارشل ہو کے لوگ جیلوں میں گئے. سملرلی اگر حکومت کے پرائم منسٹر کے نالج میں آتا ہے کہ ہم نے ایک کاروائی کی ہے اور وداؤٹ اینی باڈیز نالج کسی نے اس کو غلط ہینڈل کیا, وہ دو طریقے, انڈورٹنٹلی اگنورنٹلی کسی نے کیا ہو یا پرپزلی کسی نے اپنا کو وینم نکالنے کی کوشش کی ہو,
تو دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک اینڈ پنشڈ. سو دیٹ از دی ریزن کہ یہ اکٹھا ہوا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں کون کون انوالو ہیں, اور اگر کسی کو کہا جائے گا کہ آپ ریزائن کریں تو وہ ان کے چائس کی بات نہیں ہوتی. یہ سارے لوگ حکومت نے اپائنٹ کیے ہوئے ہیں. دی مومنٹ گورنمنٹ سیز, آپ پرویز رشید صاحب کا دیکھیں, ان کو کہا گیا کہ آپ اسے سیپریٹ ہوگے تو سیپریٹ ہوگے. دیکھیں ایک پارٹی کا اپنا بھی ایک ڈسپلن نارم ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو نیچے لوگ ہیں یا جو سورسز ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے, اور اپنے سسٹم کو اور ٹائٹ کرنا چاہیے, خواہ وہ پی ایم ہاؤس ہو یا وہ ہو. ایسی چیزیں ہمارے دشمن کو دیکھیں. اس دن سینٹ کے اندر سرتاج عزیز صاحب نے ان سے گلبھوشن کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک میرے پاس اتنی وہ انفارمیشن نہیں ہے جتنی میں وہ کرنا چاہتا ہوں. اس کو ہندوستان نے بہت استعمال کیا. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس حکومت کے طور پہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو تیار کریں. لیکن میں شام کو دیکھ رہا تھا ٹائمز نو انڈیا کا, وہ سرتاج عزیز صاحب کا فوٹو لگائے ہوا, دیکھو وہ تو ان کے ثبوت ناکافی ہے, پکڑا گیا. تو لوگ یہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں آئی تھنک جیسے احمد خان صاحب نے کہا بالکل کہ ہمیں سوچ کے بات کرنی چاہیے, اور ان ایشوز کے اوپر ضرور یہ سیریس ایشوز ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون دانا پھینکنے والا ہے, اور ان کو ضرور ہم اپنے لوز اینڈز کو ٹائٹ کریں. اچھا ایک چھوٹی سی چیز میں بھی ایڈ کروں. اچھا ہم بیٹھے ہیں, یہ شاید ہمیں بہتر گائیڈ کر سکیں گے. فریڈم آف ایکسپریشن یا تمام فریڈمز ایبسولوٹ تو ہیں کہ بڑی حد تک ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر, لیکن ان کی ایبسولوٹزم کس حد تک, کہاں پہ جا کے یہ ان کے اوپر کوئی قدغن لگتی ہے. یعنی اس کے ساتھ پریویلیجز کے ساتھ, یہ پریویلیجز ہیں, رائٹس ہیں, پریویلیجز ہیں, اس کے ساتھ ایک ذمہ داری کا بھی عنصر آتا ہے. وہ ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہر شخص کے اوپر ذمہ داری ہے. کچھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شکل میں آتے ہیں, کچھ لوگ اس کے نہیں ہوتے سگنیٹریز, لیکن بہرحال پاکستانی ہوتے ہیں. ایک ان کا اپنا سینس ہے کہ اچھا یہ میرے ملک کو یا میرے ادارے کو یا میرے شخص کو میری اپنے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو میرے خیال میں وہ کیئرفل ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں. اس سٹوری میں ہے جیسے اخبار نے تو لکھا کہ بھئی ہم نے کنفرم کیا, ری کنفرم کیا, تو یہ تو مطلب سٹوری کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کے کانٹیکس تھے, سورسز تھے, اور دونوں طرف کے سورسز تھے. تو سینس آف ریسپانسبلٹی, اور پھر آپ کے ہاں جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے ایڈیٹوریل کنٹرول کی. یعنی یہ ایڈیٹوریل کنٹرول آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ خبر ہے میرے پاس, سکوپ ہے, لیکن میں اس وقت اس کو نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ اس سے میرے ملک کا نقصان ہے. لیکن وہ پھر سیلف سینسرشپ میں بھی تو آتا ہے. یہ تو ڈیبیٹ پھر بہت بڑھ جائے گی. میں ویسے بتا رہا ہوں, یہ بھی تو لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ میرے ملک کے نقصان ہوگا, میں یہ خبر نہیں چھوڑ لے کے جاؤں گا. ہم اس طرح کے معاشرے میں, ہم امریکہ نہیں ہیں جس میں کہ اتنی ایبسولوٹ پار ہو کہ اگر کوئی چیز لیک بھی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس نیگیٹو کو پوزیٹو میں کنورٹ کر سکتے ہیں ملٹری طاقت. لیکن جو سوال جو جنرل صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص جس کو خبر مل رہی ہے اور کوئی اس کو دے رہا ہے اور وہ ایک سے زیادہ ہے, تو پھر تو ان کے اوپر کاروائی ہوتی ہے, نہ کہ اخبار کے اوپر. اخبار کا تو کام ہے کہ وہ خبر لے. اخبار پہ تو کاروائی ہوئی نہیں, جب سے معاملہ ہوا نہ کسی نے اخبار کو روکا, نہ کسی نے. بالکل نہیں, جیسے آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ اس کے اوپر تو ریسپانسبلٹی وہ تو وہاں آئے گی. ریسپانسبلٹی دیکھیے, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. آپ کے پاس خبر آتی ہے, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, اور اس کو ہم کیئرفلی کریں گے اور کس طرح سے کریں گے, ڈسپلے کیسے کریں گے. ایون ان دی ویسٹرن کنٹریز اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, واشنگٹن پوسٹ ہو یا نیو یارک ٹائم ہو یا گارڈین ہو یا جو بھی اخبارات ہو, آئی ایشور یو کہ وہاں بھی ایسے مطلب انفارمیشن کی آزادی یہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ جو کچھ ان کے پاس آئے وہ اس کو روک کے دیکھ کے اور وہ پھر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. بہت سے یہ اتنی بڑی ان کی جان ایڈیٹوریل ججمنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ ایڈیٹرز خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے حوالے سے. اس سٹوری کے کیس میں بھی ایڈیٹر نے ڈیسائیڈ کیا. اور ابھی بھی ہمارا ایمان ہے. ہم یہ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ, سوری سر, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ججمنٹ غلط ہے اس معاملے. لیکن انٹینشنز غلط نہیں ہو سکتی, ہو سکتا ہے کہ ہم انٹینشنز کو چیلنج کریں. نہیں, انٹینشن تو پھر ہر شخص کی اپنی ہے. بالکل, ہم تو افیکٹیز ہیں, ہم تو بات کریں گے کہ یار آپ نے کس طرح اثر انداز ہوا. بالکل. اچھا, میں اخبار کا میں ایک جواب سر مجھے بریک کے بعد نا 6 سپٹمبر کو ڈیفنس ڈے والے دن جہاں ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرے, فرنٹ پیج کے اوپر 3-4 کالمی سرخی تھی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ ٹیررسٹ سے ملے ہوئے ہیں. یہ کسی نے وہاں کہا سینٹ کے اندر کہ جی یہ آپ تو ان کو بیک کرتے ہیں, یہ انہوں نے کہا اور میں نے کنڈیم کیا وہاں. اچھا, اب سر اب ڈان سے چونکہ ہمارے ساتھ ہے کوئی نہیں, لیکن میں اس کو ڈیفینڈ اس طرح سے کر سکتی ہوں, یا میں اس پہ یہ بات ضرور کر سکتی ہوں کہ دیکھیں ایڈیٹر کی ججمنٹ ہے. ایڈیٹر نے اخبار کو اسی طرح سے دیکھنا ہے, 6 ستمبر ہو یا 10 ستمبر ہو,
یہ بھی تو ہمارے ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم وہ لوپ ہولز شائع کریں, وہ بھیانک چہرے. سر یہ تو ایڈیٹر کی ججمنٹ ہے نا. پھر دیکھیں اس کے اوپر تو آسما بات یہ ہے, آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو تو بحث میں لاتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں, تو ایڈیٹر کی ججمنٹ کو کیوں ہم بحث میں نہیں لا سکتے؟ نہیں, بحث ضرور کریں اس کے اوپر, لیکن اس کے لیے پھر دوسری طرف اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو اسے اگری کریں گے اس کے اوپر ججمنٹ سے, اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, اور کچھ لوگ اس کی ججمنٹ سے ڈس ایگری کریں. بالکل ڈاؤٹ نہیں کرتے. بالکل, میں اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. بریک کے بعد اگر سارا برڈن جو ہے وہ اخبار پہ پڑھنا ہے اور جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین نہیں ہونا, تو پھر تو سوال بہت سے جنم لیں گے. سر اس کے اوپر میں خان صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو برڈن نہیں ڈالتے. ایگزیکٹلی, اچھا ہر کسی کی رسپانسبلٹی ہے کو کرنا چاہیے. تو اب اس ڈان لیکس کے اندر جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ فکس ہوگی کہ نہیں. پرویز رشید صاحب کے اوپر جو الزامات لگے ہیں, ان کے میسیجز کی جو جانچ پڑتال ہوئی ہے, اس کے مطابق تو جو 17 میسیجز تھے ان میں سے بہت سے جواب انہوں نے نہیں بھی دیے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس جے آئی ٹی, اب میں تھوڑا سا چونکہ آپ کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے, آپ ہیں موجود, کہ جو جے آئی ٹی اگلی بن رہی ہے اس کی ممکنات کیا ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بن رہی ہے. بہر صورت میری اس کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں کہ اس میں ایگزیکٹو کے ہی لوگ جو ڈالے گئے ہیں سارے انتظامیہ کے ہیں. بے شک اس میں لوگ تفریق ڈالتے ہیں کہ کچھ فوج سے ریلیٹڈ ادارے ہیں اور کچھ سیولین ادارے ہیں, لیکن بات تو یہی ہے نا کہ وہ سارے کے سارے انتظامی ادارے ہیں. تو انتظامی اداروں کا ایک لمیٹیشن ہے ہمارے کانٹیکس میں, اور خود ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں بڑے سخت ریمارک پاس کیے ہیں, بلکہ نیب کو تو کنڈیم بھی کیا ہے. تو ایسے اداروں کے ہی نمائندوں نے تو تفتیش کرنی ہے. بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں کے اگر تحفظات ہیں تو سمجھ آتے ہیں کہ یہ, کیونکہ اگر یہ انتظامی ادارے مل کر تفتیش کرتے ہیں چیف ایگزیکٹو کے بارے میں, تو لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا, جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. ایگزیکٹلی. تو لوگوں پرسیپشن یہ جاتا ہے کہ یہ جس شخص کے تحت کام کر رہے ہیں اس کے خلاف کیا پھر تفتیش کریں گے, پرائم منسٹر کے خلاف. ایگزیکٹلی. بالکل. تو اسی لیے یہ مطالبہ جو سیاسی مطالبہ آیا ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں تاکہ یہ آزادانہ طور پر تفتیش کر سکیں. لیکن اس میں ڈان لیکس کے حوالے سے بھی تھا, جس میں کہ پرویز رشید صاحب کا بریک سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ مطلب ان کو ابھی تفتیش ہوئی نہیں تھی, ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, ان کو استعفیٰ دینا پڑا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا قصور نہیں تھا, تو پھر وہ واپس آ جائیں گے ایز اطلاعات و نشریات کے. ان کو یہ کوئی ایسی کوئی ٹرائل یا پنشمنٹ تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک ورکر ہیں پارٹی کے, ایک کلیگ ہیں, ان کا لیڈر ہے, اس نے کہا کہ اوکے آپ ختم کر دیں تو ختم کر دیا. مطلب ہے آرڈینریلی تو آپ کسی کو ٹرائی کریں تو آپ کو پروف دینا پڑتا ہے نا. بالکل. ایک تو یہ بات. دوسری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کا جو مسئلہ ہے نا, یہ کوئی ہماری حکومت کی ریکمنڈیشن تو نہیں ہے, اور پرائم منسٹر نے تو ریکمینڈ کیا تھا کمیشن شروع میں جب کہا تھا کہ اس طرح بنے, اور ہم نے کہا تھا کہ صرف یہ پاناما کے اوپر نہیں, اکراس دی بورڈ کرپشن کے اوپر, اور اس میں یہ بھی شامل کریں اور ساری چیزیں شامل کر لیں. لیکن ابھی جو کچھ ہوا ہے اس میں صرف جو بات قابل افسوس ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے